बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल लाहौर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई और इत्तफाक से उन दोनों को मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल सकी या उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हालांकि मेरे नज़दीक दोनों ही खबरें बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल थीं, लेकिन शायद मीडिया में इसलिए उसको ज़्यादा जगह नहीं मिली क्योंकि लाहौर में कल बड़ा अहम दिन था। इमरान खान साहब लाहौर में थे। फिर कल शहबाज शरीफ साहब जो है वो साद रफ़ीक साहब के वालिद की बरसी के मौके पर उन्होंने बड़ी अहम तकरीर कर दी। या सादिक साहब की तकरीर जो है उसमें उन्होंने ख़बर दे दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के कुछ चुटकुले जो हैं वो मीडिया की खबर बन गए। फिर जरदारी साहब जो है वो कल ख़बरों में छाए रहे। फिर फवाद चौधरी साहब का बयान। तो इस तरह से कल बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ें हो गई और इन दोनों ख़बरों को इतनी अहमियत नहीं मिली, लेकिन मेरे नज़दीक ये दोनों खबरें बड़ी अहम थी। और इनमें से एक खबर जो थी वो डीजी नैब लाहौर की 4 साल के बाद तब्दीली, और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम साहब की तब्दीली जितनी अहम मामला है, उससे ज़्यादा अहम खबर यह है कि जिस शख्स को लगाया गया है, जमील अहमद साहब को, अब आपने इनका शायद नाम नहीं सुना होगा। ये जमील अहमद साहब कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से ला गए हैं, इनकी क्या खसूसियत है, इनका कोई तजर्बा नैब का नहीं है, ये कहाँ से आ गए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पर मैं बाद में करता हूँ। लेकिन पहले एक और जो कल डेवलपमेंट हुई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो था, कल लाहौर में बहुत बड़ा इवेंट था और वो था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक इवेंट जिसको गवर्नर हाउस में ये तकरीब रखी गई थी। और इसमें तकरीबन 40 ममालिक के जो है वो 40 ममालिक से लोग आए हुए थे। और ये 40 ममालिक से जो लोग थे, ये इनमें से कुछ लोग मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि स्पेशली टिकट लेकर, यानी ख़ास तौर पर इस इवेंट के लिए पाकिस्तान आए थे टिकट लेकर कि वो इस इवेंट में आएँ और इमरान खान साहब से मुलाकात करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखें। लेकिन ये तकरीब एक रात पहले, अब मतलब कल ये तकरीब थी जुमेरात को, तो बुध की रात को हमें ये मैसेज आया कि ये तकरीब कल नहीं हो रही। मैंने भी इसमें जाना था, 12 बजे का वक्त था, गवर्नर हाउस में 1 बजे इमरान खान साहब ने तकरीर करनी थी, लेकिन एक रात पहले हमें पता चला गया ये तकरीब कैंसिल कर दी गई है। अब इस तकरीब में बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे, कुछ चीज़ें प्रिंट कराई गई थी, कुछ इश्तहारात छापे गए थे, बहुत कुछ हुआ था। और फिर इसकी तैयारियां बहुत दिन से चल रही थी जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो आ गए थे। लेकिन अचानक ये तकरीब कैंसिल हो गई। कहा गया जी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली जी प्राइम मिनिस्टर को। अब ये प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी क्लियरेंस है, गवर्नर हाउस में नहीं मिल रही, तो फिर ये कहाँ मिलेगी सिक्योरिटी क्लियरेंस? ये बड़ा एक हैरान कौन सी बात थी। कुछ और चीज़ें भी होती रहीं कि जी प्राइम मिनिस्टर और चीज़ों में मसरूफ़ हो गए, इसमें नहीं। इस तरह से तकरीबात कैंसिल नहीं होती। मेरी खबर ये थी कि पीटीआई के अंदर आपस में काफ़ी शदीद इख्तलाफात इसमें हो गए थे और वो आपसी इख्तलाफात की वजह से, यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स ओवरसीज़ के हवाले से, आप जानते हैं कि पहले रामे साहब हुआ करते थे यहाँ पर, वसीम रामे साहब, और वसीम अख्तर रामे। वसीम अख्तर साहब को जो है वो अचानक रातों रात हटा दिया गया और हटाकर तो तारिक महमूद हसन साहब को लगा दिया गया। तो हम बड़ा हैरान हुए, अचानक इतना फैसला कहाँ से हुआ कि वसीम अख्तर साहब को खुद पता नहीं था, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ये पंजाब में वैसे भी इस तरह तब्दीलियाँ होती रहती हैं। फैज़ल चौहान साहब तब्दील हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि कहाँ से वो हटा दिए गए, कब हटा दिए गए, मतलब वो कहीं मसरूफ़ हैं, कहीं किसी तकरीब में है, तो उनको इतला मिल रही है कि आप तो हटा दिए गए, मीडिया वाले बता रहे हैं उनको। इसी तरह हसन खावर साहब के साथ पिछले दिनों हुआ, अचानक से खबर मौसूल हुई कि जी उनको हटा दिया गया। बाद में खैर उसकी तरदीद जारी की गई। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, तफसीलात ऐसे मुझे पता है उसकी। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि हसन खावर साहब जो हैं वो उनके साथ, तो होता ये है कि यहाँ पर भी अचानक से तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। तो ये अचानक तब्दीली यहाँ पर भी हुई और वसीम रामे साहब को हटा के तारिक महमूद हसन साहब को लाया गया। अब उसमें जो है वो जाहिर है पीटीआई में ग्रुपिंग हो जाती है फिर कि जी ये क्यों आ गए और ये क्यों चले गए। तो उस पे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, कुछ तारिक महमूद हसन साहब के साथ जो है वो रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं या उनके ग्रुप पे हैं, कुछ वसीम अख्तर साहब के हैं। तो बहरहाल एक ऐसी बदमज़गी सी की सूरत हाल पैदा हो रही थी जिसके बारे में रिपोर्ट ये दी गई प्राइम मिनिस्टर को या उनकी टीम को या उनके स्टाफ को कि कल ये तकरीब बदमज़गी का शिकार हो सकती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े तत्ते आ रहे हैं। तो इस वजह से मेरी खबर यह है कि इस वजह से इसको इस तकरीब को मनसूख कर दिया गया। लेकिन बहरहाल ये जितनी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा न सिर्फ असासा है, और ख़ास तौर पर जब आने वाले दिनों में अगर आप उनकी जो है वो ई वोटिंग का उनको राइट दे रहे हैं और उनका पाकिस्तान में वोट डालने का इख्तियार दे रहे हैं, उनको हक दे रहे हैं, तो उस लिहाज से ये तकरीब बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी उनको एतमाद में लेना। और बहुत अहम तकरीब कैंसिल हुई है। अब मुझे नहीं पता ये दोबारा स्केड्यूल होती है नहीं होती, और अगर होती है तो क्या सारे लोग दोबारा वापस आते हैं जो बाहर से आए थे या नहीं आते। अब आ जाए ज़रा एक और तब्दीली की तरफ।
اور یہ تبدیلی ہے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم صاحب کی. اچھا، شہزاد سلیم صاحب جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اور حال ہی میں ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، تو تاثر یہی ملا تھا کہ ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر پروموٹ کیا گیا. اور پھر ظاہر ہے ان کے جو فگرز ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے 4 سال میں پلی بارگن کے، کہ انہوں نے کتنی ریکارڈ پری بارگنس کی، انڈائریکٹ ریکوری کے ریکارڈز ہیں ان کے، یا اسی طرح سے جو ریفرنسز انہوں نے بنائے، جو کنوکشنز انہوں نے کرائیں، تو یہ ریکارڈ فگرز موجود ہیں شہزاد سلیم صاحب کے حوالے سے. اور ایسے میں ان کو اچانک ہٹا دیا گیا. تو ہٹا کیوں دیا گیا شہزاد سلیم صاحب کو؟ جب ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ انہوں نے 4 سال میں پچھلے 16 سال کے مقابلے میں سب سے بہتر کام کیا ہے، پھر ان کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ہٹایا کیوں گیا، لیکن پہلے کس کو لایا گیا یہ ذرا سن لیجئے. یہ بڑا حیران کن ہے. یہ جمیل احمد صاحب آئے ہیں جی. جمیل احمد صاحب جو ہیں یہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں. تصویر میرے پاس ان کی ذرا پرانی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن یہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، گریڈ 22 سے یہ ریٹائر ہوئے تھے، اور اب ان کو کانٹریکٹ پر ہائر کیا گیا ہے. جمیل احمد صاحب کو 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، اور یہ ان کی نیب میں پہلی اسائنمنٹ ہے. اس سے پہلے انہوں نے نیب میں پرفارم نہیں کیا. اچھا، اب یہ انہوں نے کیا، ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے یا پہلے ان کی کیا ذمہ داریاں رہی ہیں، وہ بھی ذرا ایک نظر ڈال لیں. یہ جناب ماضی میں جوائنٹ سیکریٹری رہے ہیں کیبنٹ ڈویژن میں، یہ جوائنٹ سیکریٹری رہے ہیں لوکل گورنمنٹ میں، یہ جوائنٹ سیکریٹری رہے ہیں کامرس ایم او کامرس اسلام آباد، یہ سیکریٹری انڈسٹریز کامرس لیبر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن رہے ہیں کے پی کے میں، پھر یہ سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پی کے رہے ہیں BS 21 میں، پھر ڈی جی کمپیوٹر سینٹر سم تھنگ یہ اس طرح سے ہے، پھر یہ جوائنٹ سیکریٹری رہے ہیں پلاننگ اینڈ ڈویژن میں. اسی طرح سے یہ کے پی کے میں ایٹ دا ڈسپوزل آف گورنمنٹ آف کے پی کے بھی ان کی 8ویں اپوائنٹمنٹ رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ انہوں نے کام کے پی کے میں کیا ہے، اسلام آباد میں کیا ہے، اور ان کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے، یہ ان کا ڈومیسائل بھی کے پی کے کا ہے. اچھا، اب یہ کے پی کے رہنے والے ہیں خیبر پختونخوا، اور انہوں نے ان کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جب زلزلہ آیا تھا تو زلزلے کے زمانے میں انہوں نے کافی، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے کافی بہتر کام کیا تھا، کافی اچھا کام کیا تھا. اچھا، اب جو چیز لگ رہی ہے کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ شہزاد سلیم صاحب نے ویسے تو بڑا اچھا کام کیا. مثال کے طور پہ اگر میں کچھ آپ کے سامنے ان کے ساتھ ان کا ڈیٹا شیئر کروں تو انہوں نے ڈی جی نیب لاہور کے 4 سالہ دور میں 18% سالانہ اضافے کے ساتھ 14,650 ملین مالیت کی پری بارگن کی. جبکہ اگر ہم ان سے پہلے 16 سال کا دور دیکھیں 2000 سے 2016 تک کا، تو اس میں کل 17,708 ملین کی پلی بارگن ہوئی اور رضاکارانہ طور پر واپسی ممکن ہوئی. تو اب آپ یہ دیکھیں 16 سال میں 17,700 ملین اور 4 سال میں 14,650 ملین، تو 18% سالانہ اضافہ بنتا ہے. اسی طرح انڈائریکٹ ریکوری کی اگر ہم بات کریں تو اپریل 2017 سے 2021 تک یعنی ان کے دور میں 80,855 ملین کی انڈائریکٹ ریکوری ہوئی ہیں. نیب لاہور کی انڈائریکٹ ریکوری میں سالانہ 1,087% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، 1,000% اضافہ. اور ماضی میں 16 سال کے دور میں 23,170 ملین کی انڈائریکٹ ریکوری ہوئی تھی. اچھا، پھر اگر آپ ان کے دور میں دیکھیں ملزمان کتنے گرفتار ہوئے ہیں، تو لاہور نے 708 یعنی نیب لاہور نے 708 ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں سالانہ 125% اوسط اضافہ تھا. اور نیب کے قیام 2000 سے 2016 تک نیب لاہور ریجن نے کل 1,073 ملزمان کی گرفتاری پر عمل درآمد کیا تھا. پھر ریفرنسز انہوں نے کتنے بنائے؟ شہزاد سلیم صاحب کے دور میں سالانہ 441% اضافے کے ساتھ 84,532 ملین مالیت پر مشتمل ریفرنسز احتساب عدالتوں میں جمع کیے گئے. نیب لاہور کے قیام سے 2016 تک کل 53,085 ملین مالیت کے ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کیے گئے. اسی طرح 2021 میں نیب لاہور نے 6,135 ملین مالیت پر مشتمل ریفرنسز احتساب عدالت میں دائر کیے. اور پھر کنوکشن کی اگر ہم بات کر لیں تو نیب لاہور پروسیکیوشن کی عدالتوں میں مؤثر پیروی کے باعث سال 2021 میں نیب لاہور کا کنونشن ریٹ 74%، 2020 میں 78%، 2019 میں 70%، 2018 میں 83% اور 2017 میں 72% رہا. تو یہ بہت اچھا کنوکشن ریٹ ہے جو شہزاد سلیم صاحب کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا. اس کے باوجود شہزاد سلیم صاحب کو کیوں ہٹا دیا گیا، یہ بڑا سوال ہے. دیکھیے، جہاں تک میں اس سارے معاملے کو سمجھ پایا ہوں، کیونکہ میں جو گورنمنٹ کی انٹینشنز بھی دیکھتا ہوں، میں گورنمنٹ کی کوششیں بھی دیکھتا ہوں، میں پولیٹیکل ریزنز کو بھی دیکھتا ہوں، میں نیب کی عدالتوں کو بھی پچھلے 2 سال سے آپ جانتے ہیں کور کرتا آ رہا ہوں، جب سے میں مسلسل یہ جو ہے وہ ویلاگز کر رہا ہوں آپ کے لیے. اور شہباز شریف صاحب کے کیسز کو بطور خاص میں عدالتوں میں جا کر، بینکنگ کورٹ ہو یا نیب کورٹ ہو، وہاں جا کر کور کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرتا ہوں.
مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کچھ نہیں ہو پا رہا 3 سال سے. یعنی جہاں پر ایک طرف یہ ریکوریاں ہیں، ایک ریفرنسز ہیں، یہ ان لوگوں پر ہیں جو پراپرٹی کے کیسز ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کیسز ہیں. ریکوری بھی زیادہ تر وہیں سے ہے، انڈائریکٹ ریکوریز بھی وہیں سے ہیں، پلی باگن بھی انہی لوگوں سے ہوئی ہے جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں، لوگوں سے انہوں نے مال کھایا ہوا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب کا اتنا سٹرونگ کیس یا سالڈ کیس ہونے کے باوجود لاہور میں کچھ نہیں ہو پایا. یعنی ایک طرح سے نیب ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے کہ شہباز شریف صاحب پر نے 10 گواہ ریکارڈ ہوئے ہیں جی، اور اگرچہ ہوم ورک بہت اچھا ہے نیب کا، لیکن جب عدالت میں بات آتی ہے تو وہاں جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ ہمیں ناکام دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ملزمان کی طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر پاتے، اور وہاں پر ایک بامر مجبوری ڈیٹ ملتی ہے اور وہ وہاں سے اس ڈیٹ کو ہنسی خوشی لے کر چلے جاتے ہیں. تو نیب پروسیکیوٹرز کی کوئی ہمیں انٹینشن نہیں نظر آتی کہ یہ اس کیس کو جلدی نمٹانا چاہتے ہیں. وہ عدالت پر سے جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کو کریں. یعنی 1 سال ہو گیا کہ 15 منٹ کی سماعت، 15 منٹ بھی زیادہ ہے جی، 5 منٹ کی سماعت ہوتی ہے اور اگلی تاریخ مل جاتی ہے. کہا جائے ٹھیک ہے جی اگلی تاریخ پہ آئیں تو یہ کریں، اگلی تاریخ پہ آئیں تو جواب لے کر آئیں، اچھا جی اگلی تاریخ پر آئیں تو پھر بحث کریں، اگلی تاریخ پر آئیں تو گواہان پیش کریں. ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ پر آئیں تو یہ کریں. لیکن اس تاریخ پہ کیا ہوا بھائی؟ اس عدالت میں، نیب عدالت میں، آپ جواد الحسن صاحب کو میں دیکھتا تھا 3-4 گھنٹے کام کرتے تھے، تب جا کر یہ 9 گواہ ریکارڈ ہوئے تھے جواد الحسن صاحب کے زمانے میں. پھر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، شاید وہ بہت تیزی سے کام کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد ایک تماشا لگا ہوا ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ احساس ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کچھ نہیں ہوا، یا شریف فیملی کا، حمزہ شہباز شریف، ان کا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. تو اب جو اگلا کیس ہے بینکنگ ایف آئی اے کا کیس جس میں چالان جمع ہوا ہے، وہ بڑا اہم کیس ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کیس میں جو ہے وہ یہاں پر اگر شہباز شریف صاحب کی کنوکشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا 2023 کے الیکشن میں بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب پہلے ہی نااہل ہیں، مریم نواز پہلے ہی نااہل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کا پتہ نہیں مستقبل کیا ہوتا ہے. لیکن اگر شہباز شریف صاحب کا بھی اسی طرح کا مستقبل ہوتا ہے یا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو نواز شریف اور مریم کے ساتھ ہوا ہے، تو پی ٹی آئی کو راستہ کلیئر مل جائے گا، اور پی ٹی آئی کو یہاں پنجاب میں کوئی بڑی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ملے گی، یعنی لیڈرشپ سے ایک طرح سے محروم ہو جائے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انہی لائنز پہ سوچ رہی ہے اور انہی لائنز پہ کام کر رہی ہے، اور شاید وہ اسی طرح کی انٹینشن کے ساتھ ایک نئے ڈی جی نیب لاہور کو لے کر آئے ہیں کانٹریکٹ کے اوپر. اب یہ آج نوٹیفیکیشن، یعنی کل نوٹیفیکیشن ہوا، اور کل نوٹیفیکیشن ہوا ان کا جمیل احمد صاحب کا، اور کل ہی یہ لاہور پہنچ گئے اسلام آباد سے، یعنی جس دن نوٹیفیکیشن ہوا اسی دن پہنچ گئے. اور آج جو ہے وہ یہ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے دفتر میں. تو یہ جمیل احمد صاحب کو کس اسائنمنٹ پر لایا گیا ہے، یہ کیا ٹاسک دے کر لائے گئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ایک کنیکشن بہرحال اعظم خان صاحب آپ جانتے ہیں بڑے طاقتور پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ سے ان کا تعلق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سارا خیبر پختونخوا دراصل اعظم خان صاحب چلا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے. تو یہ بھی خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں جمیل احمد صاحب، اور وہیں پر انہوں نے زیادہ سرو کیا ہوا ہے، اور یہ بھی بیوروکریٹ ہیں، اور اعظم خان صاحب بھی بیوروکریٹ ہیں. تو مجھے نہیں پتا، میرے پاس خبر نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ اس کو کنیکشن اسی طرح سے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ انہی کی ریکمنڈیشن پہ شاید یہ پرائم منسٹر نے یہ ذمہ داری دی ہو جمیل احمد صاحب کو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہزاد احمد صاحب کہاں گئے ہیں، شہزاد سلیم صاحب کہاں گئے ہیں. تو شہزاد سلیم صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، ان کو دی گئی ہے جی اویئرنیس اینڈ پریونشن کی ذمہ داری. اویئرنیس اینڈ پریونشن یعنی کرپشن کے بارے میں معاشرے میں رائے عامہ ہموار کریں کہ جی کرپشن نہ کیا کریں، کرپشن سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کرپٹ پریکٹسز سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا معاشرے میں کرپشن کو عام ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. تو یہ وہ کریں گے، یعنی یونیورسٹیوں میں جائیں گے، تقریبات کریں گے، تقریریں کریں گے، بینرز اٹھا کر واک کریں گے، اور آگاہی مہم چلائیں گے، بینرز چھپوائیں گے، ایک کسی یونیورسٹی کے ہال میں وہ بینرز لگوائیں گے اور وہاں پہنچیں گے یا اپنی ٹیم کو بھیجیں گے. یہ ذمہ داری دی گئی ہے شہزاد سلیم صاحب کو، یعنی کھڈے لائن لگا دیا گیا. تو یہ ہے جی صورتحال، اور یہ بڑی امپورٹنٹ میرے خیال میں ایک تبدیلی ہے جس کو کل نظر انداز کیا گیا. میڈیا کی جانب سے ٹکر چلتے رہے، ہلکی بلی خبر بھی آتی رہی،
لیکن اتنی جگہ نہیں مل سکی جتنی یہ امپورٹنٹ نیوز ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.